Praise Hallelujah. Thank you everyone for this warm welcome और इन सारी लैंग्वेजेस के लिए जिसमें आपने मुझे वेलकम किया, मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे भाई और सारी रोजाना जीसस क्राइस्ट की टीम का कि खुदावंद अपने लोगों को अपने जलाल और कुदरत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। आमीन। अगेन मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और आज हम खुदा की मर्जी के मुताबिक यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेज़ हालेलुया। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जब मैं इस स्टेज पर खुदा की उनकी बातों को शेयर करता हूँ, खुदा के नाम की बड़ाई करता हूँ और उसके नाम की टेस्टिमनीज देता हूँ। मेरा दिल नहायत ही खुशी से भरा है और मेरी दुआ है कि खुदावंद इस ग्रुप के एक एक मेंबर को अपने जलाल और कुदरत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे और हम यूं ही उसके जलाल में बढ़ते चले जाएं और उसके कद के अंदाजा के एंड मुताबिक पहुंच जाए, ताकि खुदावंद हम में से हर एक से खुश हो और हमें बरकत पर बरकत अता करे। आमीन। इससे पहले कि हम खुदा की आवाज को सुने, मैं तमाम तर एडमिन हजरात से और तमाम तर टीम से इस बात के लिए इजाजत चाहूंगा कि वो आपको यहाँ पर इजाजत दें कि आप अपनी वॉइस को शेयर कर सकें। बीइंग पास्टर, मेरे माइंड में एक चीज आ रही है कि क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ कि जो लास्ट सर्मन मैंने शेयर किया था, आपको कुछ याद हो कि मैंने क्या सर्मन शेयर किया था, उसकी कुछ बातें या कोई एक बात कोई अगर कोई शेयर कर दे तो मेरे लिए ये खुशी की बात होगी। और यकीन जानिए हर एक पास्टर के लिए खुशी की बात होती है, हर एक मनाद के लिए खुशी की बात होती है कि जो कुछ उसने बोया था क्या वो जड़ पकड़ रहा है या कि नहीं। चंद मिनट में हम शेयर करेंगे कि मैंने लास्ट क्या मैसेज है वो आप लोगों के साथ बांटना था। गॉड ब्लेस यू। आइए इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, हम अपनी सोचें, हम अपने ख्यालात अपने खुदा की तरफ लगाते हैं। तेरे खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु मसीह के नाम में तेरी तमजीद करते हैं और दुआ को है आज तू हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुसूसन खुदा, मैं अपने आप को तेरे हाथों में लेता हूँ और मिन्नत करता हूँ, खुदा पाक तू मेरी मदद कर, ताकि आज जब मैं तेरे कलाम को, तेरे मुंह की बातों को तेरे लोगों के साथ शेयर करूं तो खुदा मुझ में दिलेरी आए और मुझ में कुव्वत आए और हम तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदा तो मुझे सिखाने वाला रूह अता कर और जितने भी मेरे बहन भाई आज सुने, खुदा वो तेरे जलाल और तेरी कुदरत से मुनव्वर हो, तो हमें कबूल करने वाला दिल अता कर, ताकि खुदा हम तेरी आवाज को बेहतर तौर पर सुन सके। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमारे लिए आज खुदा का कलाम और खुदा की मर्जी जो है और खुदा के बाकरी ने जो मुझे कलाम दिया वो नए अहदनामा में से पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत और 15वीं आयत में आपके सामने तलावत करूंगा। लिखा है, और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता
सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, आज का ये जो कलाम है ये बड़ा ही सादा है और मेरी हमेशा अपने चर्च में भी, अपने लोगों के साथ भी यही कोशिश रहती है कि हम अपने लोगों के साथ बड़ी सादगी के साथ और बड़े आसान अल्फाज के साथ अपने लोगों के साथ बात कर सकें, ताकि हम शायद बहुत बड़े बड़े अल्फाज ना बोले मगर चंद सादा अल्फाजों के साथ खुदा का कलाम अगले बंदे की माइंड में डाल दें, ताकि आसान अल्फाज के साथ हम खुदा के कलाम को सीख सकें। सो आज बहुत ही सादा और बुनियादी बात हम सीखेंगे कि हमारी जिंदगी में खुदा की मर्जी क्या है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। इसको आसान अल्फाज में मैं यूं करूंगा कि आज हम जिस बात पर गौर करने को जा रहे हैं वो ये है कि खुदा की मर्जी क्या है और किस तौर से हमारी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी होती है और किस तौर से हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी हो। और अगर मैं चाहता हूं कि खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो तो किस तरह से पूरी हो सकती है, ये आज मेरे कलाम का मौजू और ये टॉपिक होगा। कलाम का ये जो हिस्सा मैंने आपके साथ तलावत किया उसका जो इन्वान और उसकी जो मरकजी आयत है और जो मरकजी जो अल्फाज है वो आज मैं आपके साथ वो शेयर करने को जा रहा हूं। लिखा है और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि हमें जो दलेरी मिली है उसका सबब क्या है, उसकी वजह क्या है, कौन सी ऐसी चीज हमारे अंदर आई है कि हम दलेर हो गए, कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसके सबब से हमारे अंदर एक कुव्वत आ गई है और हम पावरफुल हो गए हैं और हम में एक ताकत आ गई है, हम में एक स्ट्रेंथ आ गई है और हम वो दलेरी अपने अंदर ले रहे हैं और उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। आज चंद लम्हात के लिए उस सबब को और उसकी वजह पर हम गौर करेंगे कि दलेरी कैसे आई है, किन असूलों को अपना कर हम दलेरी हासिल करते हैं और जब वो दलेरी आई है तो उसका सबब क्या है, वजह क्या है, किस तरह से जो है वो दलेरी हमारे अंदर काम कर रही है। हम इस बात पर गौर करेंगे। प्रेज़ हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। हम इस दलेरी को आज हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे। मैं इसको एक ही जो है वो जुमले में इस दलेरी का बयान करूंगा और वो बयान ये है कि जीसस क्राइस्ट इज द रीजन ऑफ आवर स्ट्रेंथ। कि हमारी दलेरी की, हमारी कुव्वत की, हमारी पावरफुल हमारे होने की सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह क्या है, वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है, जिसको हमने कबूल किया, जिसको हमने अपनी जिंदगी में लिया और जिसको हमने पहना और हमारे अंदर दलेरी आई है। इसमें हम मजीद आगे बढ़ेंगे और इसको मजीद हम सीखेंगे कि यीशु मसीह को कबूल करने के साथ साथ हमें और किन चीजों को कबूल करना पड़ेगा और ताकि हमारी दलेरी और ज्यादा बढ़े, हमें और ज्यादा उस कुव्वत को हम हासिल कर सकें और
اور زیادہ ہم اس قوت کے ذریعہ سے مزید کام کر سکیں۔ سو عزیز ہو بھائیوں، کہ ٹاپک جو ہمارا ہے وہ خدا کی مرضی، ہماری زندگی میں خدا کی مرضی کیا ہے وہ یہ ہے، مگر اس کے بیک گراؤنڈ کو اور اس کے بنیادی پہلوؤں کو اگر ہم جانیں گے تو ایٹ دا اینڈ میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر سکوں گا کہ جس طرح سے میں نے سٹارٹ لیا تھا کہ خدا کی مرضی ہماری زندگی میں کیا ہے، کس طرح سے پوری ہو سکتی ہے، اور آج ہم اس کو سیکھنے جا رہے ہیں کہ اس مرضی کو اپنی لائف میں پورا کروانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے۔ سو پہلا پوائنٹ ہم نے سیکھا کہ دلیری اگر ہماری لائف میں آتی ہے خدا سے مانگنے کی، خدا سے کچھ کہنے کی، تو وہ فرسٹ فال ہمیں وہ دلیری کا جو سبب اور ہمیں مانگنے کی جو جرت کرنے کی جو وجہ معلوم ہوتی ہے وہ وجہ یسوع مسیح ہے۔ سو اس یسوع مسیح کو قبول کرنا، سب سے پہلے اس کو قبول کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کفارہ کو قبول کرنا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ ہم گنہگار بھی تھے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر ہوا، ہمیں اپنی دلیری کو اپلفٹ کرنے کے لیے، ہمیں اپنی دلیری کو بڑھانے کے لیے جو اگلا پہلو ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دلاتا ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کے کفارہ پر ایمان رکھنا۔ اور کفارہ کیا ہے کہ یسوع مسیح ہماری خاطر ہوا، اور ہوا اس لیے کہ یسوع مسیح بینگ بیٹا، اس نے زمین پر رہتے ہوئے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی مرضی کی بات کریں کہ ہم خدا سے جو کچھ ہم مانگتے ہیں یا جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہماری زندگی میں کس طور سے پورا ہو، تو اس چیز کو کہ ہماری سنی جائے، تو کس طرح سے سنی جائے؟ وہ یسوع مسیح ہے جس کے سبب سے ہماری سنی جانی ہے، اور اس کی ہم ایگزامپل اپنی لائف میں لیتے ہیں کہ یسوع مسیح کا کفارہ، بیٹے نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں خدا کا کلام فرماتا ہے، جو کہ ہر ایک مسیحی اس بات کو جانتا ہے اور قبول کرتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہماری زندگی میں ہماری مرضی کس طور سے پوری ہو سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے بیٹے نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اس طرح سے بیٹے نے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور باپ کے تمام تر احکامات کو مانا، اس کی تابعداری کی، حتیٰ کہ کلام مقدس اس کا بیان یوں کرتا ہے کہ یسوع مسیح کی ذات اقدس میں کوئی گناہ نہیں تھا، اور اس نے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے تابعداری کی۔ جو ہمیں ایک بہت بڑی ایگزامپل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بے عیب تھا، وہ بے عیب تھا، اور وہ ہماری خاطر جو ہے وہ مصلوب کیا گیا، وہ ہماری خاطر، اس نے ہماری خطائیں، اس نے ہمارے گناہ، اس نے ہماری مصیبتیں، اس نے ہمارے دکھ، اس نے ہمارے غم، اس نے ہماری ساری وہ غلط کاریاں اپنے اوپر لے لی اور وہ صلیب پر چڑھ گیا، اور اس نے باپ کی مرضی کو اس طور سے پورا کیا کہ اے باپ ان کو معاف کر کے کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے باپ کی مرضی کو اس طور سے پورا کیا کہ باپ ان کو معاف کر کے کہ یہ نہیں جانتے۔ اس نے باپ کی مرضی کو اس طور سے پورا کیا کہ تمام ہوا۔ اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا کہ میں پیاسا ہوں۔ اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا کہ آئے تھکے مندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ کیونکہ میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا۔
سو آج ہم نے اس بات کو سیکھا کہ اگر ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اگر ہم خدا کے سامنے آتے ہیں، تو جو ہمیں دلیری اور جو قوت ملتی ہے اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک سبب ہے، اس کی ایک ریزن ہے، اور وہ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے، جس نے جس کو ہم قبول کر کے ہم اس کے پاک مذبح کی طرف جاتے ہیں اور دلیری حاصل کرتے ہیں اور پھر اس سے مانگتے ہیں۔ ابھی تو کلام خدا یہی میں کے موافق لکھا ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ سب سے پہلے خدا کی مرضی کیا ہے کہ ہم نے اس کے بیٹے کو قبول کیا، اس کے کفارہ کو قبول کیا، اس کی قربانی کو قبول کیا، اور اس کو قبول کرنے کی وجہ سے ہم اپنے باپ سے مانگتے ہیں اور وہ ہماری سنتا ہے۔ عزیزو، یہ تو ایک الوہیت کا کلام جو ہم نے اپنی زندگی میں لیا، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو ہم کس طرح سے مانگتے ہیں، یا اگر ہم اپنی لائف میں پر غور کرتے ہیں تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو ہم دعا کرتے ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق دعا ہو رہی ہے؟ کیا جو کچھ میں مانگ رہا ہوں آیا کہ واقعی مجھے اس کی ضرورت ہے؟ کیا جو چیز میں مانگنے کو جا رہا ہوں، کیا کبھی ہم نے اس چیز پر غور کیا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس طور سے مانگتے ہیں کہ ہمیں شاید پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خدا کی مرضی ہے یا کہ نہیں، کیا میری خدا اس دعا کو سنے گا بھی یا کہ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ اپنے خدا کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ایک دم سے شروع ہو جاتے ہیں، خداوند میرے لیے یہ بھی کر دے، خداوند مجھے یہ بھی دے دے، خداوند میرے لیے میری کمیٹیاں بھی نکال دے، خداوند میرے لیے یہ بھی کر دے، خداوند مجھے اچھا گھر بھی دے دے، خداوند مجھے بائک بھی دے دے، خداوند مجھے اچھی گاڑی بھی دے دے، خداوند مجھے یہ بھی کر دے۔ یہ ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ ہم خدا کے سامنے وہ رکھ دیتے ہیں اور خدا سے کہنا شروع کرتے کہ ہمارے لیے یہ ہو جائے۔ ہم نے کبھی اس چیز پر شاید غور نہیں کیا کہ شاید جو چیز میں مانگنے کو جا رہا ہوں کیا اس میں خدا کی مرضی ہے یا کہ نہیں۔ یقین کیجیے کلام کے مطابق لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ دیٹ مین کہ ابھی تک اگر جو کچھ آپ کو یا مجھے نہیں مل سکا، دیٹ مین کہ ابھی یہ خدا کی مرضی نہیں ہے، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ اس کا مطلب اگر ہمیں جو کچھ ابھی تک نہیں ملا شاید وہ ہماری زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے، تو شاید خدا وہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ ہمیں ملے، مگر آج ہم نے اس بات کے لیے خداوند اپنے خدا سے کہنا ہے کہ خداوند میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو اور جو کچھ میں مانگوں مجھے مانگنے کا فضل عطا کر تاکہ میں تیری مرضی کے مطابق مانگ سکوں۔ آمین۔ عزیزو، اگر ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو کلام خدا فرماتا ہے کہ وہ تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کی محتاج ہیں، وہ تو ہماری ضروریات کو پہلے سے ہی جان لیتا ہے۔ کیوں جان لیتا ہے؟ کیونکہ جب ہمارا دل اس کے ساتھ لگا ہوگا اور جب ہم ہر وقت اس کوشش میں رہیں گے کہ ہم نے اپنی لائف سے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اور پھر ہم لمبی لسٹوں کی طرف نہیں جائیں گے، ہم لمبے پلانس نہیں کریں گے، ہم ایسے ہی بے بنیاد باتیں خدا کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ جب ہم اس کی مرضی کو پورا کریں گے تو کلام
صحت مند اور بھوکا رہ سکتا ہے، مگر میرا طالب کسی بھی نعمت کا محتاج نہیں ہوگا۔ آمین۔ کسی بھی نعمت کا محتاج کون؟ میرا طالب چاہنے والا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرا طالب کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ میرے لوگوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ زبور نویس اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللویہ۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ اے میرے بھائی، میری بہن، میرے عزیز، میرے بچے، شاید آپ کو شاید منہ بھی نہ کھولنا پڑے، شاید آپ کو جو ہے وہ کوشش بھی نہ کرنی پڑے، مگر کوشش کیا ہوگی کہ میں نے اپنی زندگی سے خدا کے نام کو چلاؤں گی، میں نے اپنی زندگی سے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اور جب یہ ہماری زندگی سے اس کی مرضی پوری ہوتی رہے گی تو کلام خدا فرماتا ہے کہ وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ ہاللویہ۔ میرا دل خوشی سے اور برکت سے بھرا ہے کہ ہمارا خدا کتنا عظیم ہے، مگر جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، ہاللویہ، کرنے کی بات یہ ہے، محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ We need to become God's lover۔ ہمیں خدا سے پیار کرنے والا بننا ہے۔ میرے عزیز، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے پیار کریں، ہم اس کی مرضی کو پورا کریں۔ اس صرف اتنی سی بات سے یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز کو سنتا ہے اور اپنے دل کے دروازے کو کھولتا ہے تو میں اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ یہی اس کی مرضی ہے، اور اسی یسوع مسیح کو جب ہم اپنی لائف میں آنے دیتے ہیں تو ہمیں دلیری ملتی ہے، اور وہی ہماری دلیری کا سبب بنتا ہے۔ تو اور جب ہم اس کو اپنے اندر لے آتے ہیں اور دلیری کرتے ہیں تو ہم اس کے محبوب بن جاتے ہیں، اور وہ پھر کنٹینیوسلی لگاتار وہ اپنی بلیسنگز، اپنی برکات ہماری زندگی پر نچھاور کرتا رہتا ہے، ہمیں دینا شروع کر دیتا ہے، اور ہم اس طور سے خدا کے نام کو جلا دیتے رہتے ہیں۔ Praise hallelujah. We need to become God's love۔ ہمیں خدا کے محبوب بننے کی ضرورت ہے میرے بھائی، میری بہن۔ اس بات کو تھوڑا سا اور بڑھاؤں گا کہ خداوند کی مرضی کو جب ہم پورا کریں گے تو وہ ہماری دعا کو سنے گا۔ جب ہم اس کی مرضی کو پورا کریں گے تو وہ ہماری دعاؤں پر کان لگائے گا۔ شریعت کی کتاب فرماتی ہے کہ تو سبت کے دن کو پاک ماننا، اور اس میں تو اپنے خدا کی عبادت کرنا، یہ ایک بڑا ہی بنیادی پہلو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ ایک ایسا مسیحی بن جائے جو مسیحیت کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے والا بنے۔ جب ہماری بیس مضبوط ہوگی، جب ہمارا خدا پر عقیدہ مضبوط ہوگا، جب ہماری زندگی میں سنڈے سروس کی اہمیت ہوگی کہ سبت کے دن کو پاک ماننا۔ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ اس کو نارملی اس کو ایزی لیتے ہیں، جبکہ یہ ایزی بات نہیں ہے۔ یہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ میں اس کو یوں کہوں گا کہ یہ ایک مسیحی کے ایمان کا پہلو، یہ ایک بڑا خاص پہلو ہے کہ سبت کے دن کو پاک ماننا، اور اس میں تو اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ اور یہ ایک روحانیت کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اسپرچولیٹی کا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ ہمیں سنڈے سروس کو اہمیت دینی ہے۔
ہم نے، کیونکہ اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو کلام مقدس اخبار کی کتاب میں فرماتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ سبت کے دن میں موسیٰ کے دور میں ہوا کہ ایک سبت کے دن میں ان کو ایک شخص جو ہے لکڑیاں اکٹھا کرتا ہوا ملا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس شخص کو پکڑ کر موسیٰ کے پاس لے گئے اور موسیٰ سے کہا کہ خدا کے حکم کے مطابق کہ یہ اس شخص نے جو ہے وہ غلط کیا ہے، اس نے حکم عدولی کی ہے، اور حکم عدولی یہ کی ہے کہ اس نے خدا کے دن کی بے حرمتی کی ہے، اور کلام خدا اس کو پتہ کیا اس کو اس کی پنشمنٹ ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ کلام مقدس فرماتا ہے کہ موسیٰ نے جب خدا سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے تو کلام خدا فرماتا ہے کہ خدا نے کہا کہ اس شخص کو پتھر مار مار کر سنگسار کیا جائے۔ واو، کتنی اہمیت ہے اس دن کی، اور شاید بہت سارے لوگ اس کو آرڈنری لیتے، نارملی لیتے، اس کو شاید اہمیت نہیں دیتے۔ دیٹ مین کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو اور خدا ہماری زندگی میں ہماری دعاؤں کو سنے تو ہمیں اس کے نام کو جلال اور اس کے دن کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ ہم تھوڑا آگے بڑھیں۔ ابھی 1 ماہ اور 11 دن ہوئے ہیں نئے سال کو سٹارٹ ہوئے، اور بہت سارے میرے بھائی، بہت ساری میری بہنیں، بہت سارے میرے بچے، بہت سارے میرے عزیز جو میری آواز کو سن رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے مائنڈ میں سوچیے کہ آپ نے نیو ایئر پر اپنے خدا کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کی تھی۔ آج خدا نے مجھے آپ کو وہ تمام تر کمٹمنٹس کا ریمائنڈر دینے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے کہ میرے بھائی، میری بہن، میرے عزیز، آپ نے خدا کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی، کیا 1 مہینہ آج 11 دن ہو گئے ہیں، آپ اس سے پھرے تو نہیں ہیں؟ اور اگر پھرے ہیں تو یہ آج آپ کو ریمائنڈر ہے کہ آپ نے خدا کے ساتھ جو اس سال کے لیے کمٹمنٹس کی تھی ان کو بھولنا نہیں ہے، ان کو آپ نے لگاتار کنٹینیوسلی پورا کرنا ہے۔ اور اس سال میں خدا مجھے زندگی دے، میں اپنے ہر سرمن میں آپ کو اس چیز کی یاد دہانی ضرور کرایا کروں گا کہ اس سال میں میرے بھائی، میری بہن، میرے عزیز، آپ نے خدا کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے ان کو پورا کرنا ہے، کیونکہ خدا کی مرضی یہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کی دعائیں رائے گا نہ جائیں، اور آپ کو ضرور ہے کہ اپنی کمٹمنٹس اپنے خدا کے ساتھ پوری کرنی ہے۔ آپ کی کمٹمنٹس جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کو میں دنیاوی طور پر اس کو اس طور سے لوں گا، your desires are more powerful than your decision، یعنی کہ آپ کی کمٹمنٹس جو ہے، آپ کے جو ڈیسیژنز جو ہے، جو اس سال میں آپ نے خدا کے لیے ہے، اس سے کہیں پاورفل جو ہے وہ آپ کی ڈیزائر، یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو لسٹ ہے، جو آپ کے اندر جو ایک ایسی بڑی خواہش ہے جن کو آپ چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ آپ کے ڈیسیژن سے بہت پاورفل ہے۔ اور ایگزامپل میں اس کو یوں بیان کروں گا، ایک شوگر پیشنٹ وہ یہ سوچ رہی کہ میں نے اس سال میں میٹھا نہیں کھانا، مگر جیسے ہی وہ بازار سے گزر رہا ہے یا کسی شادی بیاہ میں جاتا ہے، اس کے سامنے جب مٹھائی آتی ہے تو اس سے رہا نہیں جاتا اور وہ میٹھا کھا لیتا ہے۔ یعنی کہ آپ کی لسٹ جو ہے وہ آپ کے ڈیسیژن سے آپ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اس سال میں آپ نے جو کمٹمنٹس کی ہے ان کو پورا کرنے کے لیے
اپنے ڈیسیژنز کو پاورفل کرنا ہے، اس خدا میں رہتے ہوئے جو آپ نے دلیری لی ہے، اپنے ان ڈیسیژنز پر خدا کی دلیری کو ماننا ہے، اور آپ نے اپنی اس لسٹ پر، اپنی اس خواہش پر جو شاید چھوٹ نہیں سکتی، اس کو آپ نے یسوع مسیح کے نام سے چھوڑنا ہے، تبھی وہ آپ کی دعا کو سنے گا۔ آمین۔ آپ نے اپنی بری عادات پر آپ قابو پانا ہے اور ان کو چھوڑنا ہے، اور یہ اس بات پر یقین کرنا ہے کہ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے، اور مرضی یہ ہے کہ ہم نے اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے جس طور سے وہ چاہتا ہے۔ آمین۔ میں اپنے آخری پوائنٹ کی طرف جاؤں گا، جو کہ ایک مسیحی کی زندگی کا ایک اور بہت بڑا پہلو ہے، کہ آپ کی دعائیں، آپ کی دلیری اور خدا آپ کو ہمیشہ عطا کرتا رہے۔ ملاکی کی کتاب کی ہدیہ کلام خدا کی بات ہے، پوری دہلی کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، اور کلام مقدس میں اس کے ساتھ ایک بہت بڑا وعدہ ہے، پوری دہلی کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ اور اس سے میرا امتحان کرو کہ میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر تمہارے لیے برکت برساتا ہوں یا کہ نہیں۔ پریز ہاللویا۔ یہ ایک مسیحی کا جو خدا کے ساتھ پراپر طور پر سمجھتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اور خوشحال رہنے کی ضرورت ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے جس کو ہمارے مسیحی بہت ہی نارمل لیتے ہیں، اور پاسٹر صاحبان کو شاید آپ اس کا فن یعنی مذاق بنا لیتے ہیں کہ شاید پاسٹر صاحبان مانگنے کے سوا کام کوئی، مگر میرے بھائی میری بہن، آپ جس بھی چرچ کے ساتھ ہیں، آپ کا جس بھی چرچ کے ساتھ تعلق ہے، اپنے اس خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں اور خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لمبی لسٹیں خدا میرے لیے یہ بھی کر دے، گھر بھی دے دے، گاڑیاں بھی دے دے، یہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے، اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ اسی طور سے خدا آپ کو آنسر بھی کرتا رہے، تو ضرور ہے کہ آپ اس کے ساتھ، اس کے دیے ہوئے کے ساتھ انصاف کریں، تاکہ خدا آپ کے لیے آسمان کے دریچے کو کھولے۔ آمین۔ اس کے لیے آج جو کلام خدا مجھے دے رہا ہے کہ خدا ہمیں کس طور سے بابرکت کر سکتا ہے، کس طور سے خدا ہمیں فائنینشل جو ہے وہ بلیسنگ جو ہے وہ دے سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں خدا کا کلام فرماتا ہے، جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے، اور آج آپ کا خدا ہم پر، مجھ پر واضح کر رہا ہے کہ اگر شاید کہ ابھی ہمارے پاس تھوڑا ہو سکتا ہے، مگر اس تھوڑے میں ہم اپنے خدا کے ساتھ کتنے وفادار ہیں۔ اگر اس وقت آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو یقین کر لیجیے وہ دن دور نہیں کہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں، خدا کا کلام آپ کے گھرانوں پر نازل ہوگا کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ہوگی۔ تو جس کام کو ہاتھ لگائے گا میں تجھے اس پر برکت کا حکم دوں گا، تو جس اور جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ پریز ہاللویا۔ آج اس بات پہ غور کیجیے کہ میرے پاس کیا ہے اور میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ We need to think about it. Where we are standing. ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اگر آج آپ ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا فیوچر بڑا برائٹ اور آنے والے سال آپ کی زندگی کے لیے بابرکت ہوں گے، تو we need to think about
our passion. ہمیں اپنے حال پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہم کیا کر رہے ہیں. آمین. سو میرے عزیزو، میں اپنے اس اسٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف آؤں گا جس کو میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ہمیں جو اس کے سامنے دلیل ہے اس کا سبب یہ، اس کا سبب یسوع مسیح ہے، اور اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے. آج ہم نے اس بات کو سیکھا کہ ہماری دلیری یسوع مسیح میں ہے، اور یسوع مسیح سے ہمیں یہ دلیری اس لیے ملی کہ اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اس نے بیٹا ہوتے ہوئے تابعداری ظاہر کی، اور اس نے ہماری خاطر ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اور ہمیں یہ دلیری بخشی کہ ہم مصباح کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے باپ سے دلیری کے ساتھ مانگتے ہیں. اور دلیری اگر مانگنے کے کچھ اصول آج ہم نے سیکھے کہ ہم نے اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہونا ہے، ہم نے اس کے دن کی اہمیت کو جاننا ہے، اور اس سال میں جو کمٹمنٹس ہم نے کی ہیں اس پر پورا اترنا ہے. ہم نے اپنے ڈیسیژن کو جو ہے ان کو پاورفل کرنا ہے اور اپنے خواہشات پر قابو پانا ہے، جو کہ بہت مشکل ہے، مگر اس سال میں آپ نے یہ کرنا ہے. اس سال میں ہم نے سیکھا کہ ہم نے تاکہ ہماری دعائیں سنی جائیں، ہم نے اس کے محبوب بننا ہے، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. سو یہ اس کے موافق ہے، اس کے مطابق ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے. دیٹ مین اگر ہم اس کے محبوب ہیں تو وہ ضرور ہماری دعا کو سنے گا. سو آخری پہلو ہم نے جو سیکھا وہ یہ کہ ہم نے جو اس وقت ہم ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے، اگر ہم اس میں خداوند اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو یقیناً خدا آنے والے وقتوں میں ہمیں اور زیادہ برکات سے ہمارا خدا بھرنے کو ہے. کلام خدا فرماتا ہے کہ جو تھوڑے میں وفادار ہے خداوند اس سے زیادہ کا مختار بناتا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں پر ہیں، خداوند آپ پر اپنی برکات کو نازل کرے. گاڈ بلیس یو آل. آئیے ہم دعا کریں. قادر مطلق، زندہ جلالی آسمانی خدا، میں تیرا شکر